बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया मज़हर रिपोर्ट्स। और आज जनाब 12 फरवरी की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वैसे अगर हम ब्रेकिंग न्यूज़ की और टॉप न्यूज़ की बात करें तो आज खान साहब की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, जो कल पेश की गई थी, लेकिन आज वो पब्लिक हुई है, तो इस वक्त मीडिया सारा उसको ही रिपोर्ट कर रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे एटलीस्ट इस पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी हॉट न्यूज़ बन चुकी है कि एवरीवन इज कवरिंग दिस और एवरीवन हैव ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। लेकिन ये है कि खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम था, जिसके हवाले से डिफरेंट कॉन्स्पिरेंसीज चल रही थी, लेकिन अब सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि खान साहब की जो आंख का प्रॉब्लम है काफ़ी सीरियस कंडीशन जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो देखिए इस हवाले से अब जो पावर हाउसेज है वहाँ क्या डिसीजंस होते हैं। मीनवाइल आज हम तीन इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करेंगे। सादिया मज़हर रिपोर्ट्स में बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं। एक तो हम एरेड यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे। एचईसी के नए चेयरमैन तैनात हुए हैं, वो कौन है, एवरीवन नोज कौन है, लेकिन आज देखेंगे कि वो कौन है और एरेड यूनिवर्सिटी में क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं इसी हवाले से। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पंजाब के हवाले से है। पंजाब बल्कि दो खबरें जो हैं वो पंजाब ही के हवाले से हैं, और उसके साथ एक तीसरी खबर को भी अटैच करेंगे जो मैं पिछले मुसलसल 3 दिन से आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अभी उसके ऊपर ना कोई पेशरफ्त हुई है, ना किसी ऑफिशियल का कोई बयान आया, और वो क्या चीज़ है इस पर भी बात करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि दो जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो पंजाब से हैं, और एक जो है वो हम इस्लामाबाद की खबर को कवर करते हैं। तो इस्लामाबाद में आप सबको आइडिया होगा कि कुछ रोज कबल एक नई अपॉइंटमेंट हुई थी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको एचईसी का चेयरमैन लगा दिया गया था। नियाज साहब हैं। नियाज साहब बहुत अरसे से एजुकेशन के अंदर मौजूद हैं। लाहौर में भी वो पंजाब जो है यूनिवर्सिटी उसको भी हेड कर चुके हैं। ये नई अपॉइंटमेंट थी, और इस अपॉइंटमेंट के बाद एरेड यूनिवर्सिटी ने जो है वो शाह से वफादारी का सबूत देते हुए, क्योंकि नियाज साहब ने एरेड यूनिवर्सिटी जाना था और उनका विजिट है 18 फरवरी को, तो एरेड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया। नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जो फैकल्टी मेंबरान्स हैं उनसे 3500 रुपीज कलेक्ट किए जाएं, क्योंकि हमने जो नए तैनात चेयरमैन हैं एचईसी के नियाज साहब, नियाज अहमद अख्तर साहब, तो डॉक्टर साहब को उन्होंने शायान शान जो है वो लंच और वो सारा प्रोटोकॉल देना है, और उसमें तोहफे तोहफ़ ये सारी चीज़ें भी शामिल होंगी। अब 3500 हर फैकल्टी मेंबर से इन्होंने कलेक्ट करने के हवाले से जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया, और उसमें एक और अमेजिंग काम ये किया कि ये नोटिफिकेशन या ये रकम जो है ये सिर्फ एरेड यूनिवर्सिटी के जो इस्लामाबाद कैंपस है वहाँ से नहीं लेनी, इसके अलावा भी कुछ कैंपसेस हैं जो जिनको इन्होंने ऐड किया। और इसमें देखें खुशाब है, अटक है, ये इनके सब कैंपसेस हैं। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उनको भी शामिल किया गया और कहा गया कि ये भाई यहाँ से भी जो है वो कलेक्ट की जाए। अच्छा जनाब, ये बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद इन्होंने आज एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये यानी 10 तारीख का वो नोटिफिकेशन था, आज 12 को दोबारा निकाल दिया कि देखिए जी मेक श्योर करें कि ये पैसे कलेक्ट हो जाएं, और उस हवाले से जो एचओडीज हैं उनको बाकायदा मेक श्योर करवाया गया कि आप अपने फैकल्टी मेंबरान से मेक श्योर करें कि ये पैसे कलेक्ट हो सकें, और ताकि हम मतलब फिर चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकें। अच्छा, इसी खबर के हवाले से आज मेरी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर नदीम साहब, उनसे आज बात हुई, और मैंने उनसे यही अर्ज की कि जी बताइए ये नोटिफिकेशन है। एक जहन में ये आ रहा था कि ये कुछ क्योंकि आजकल एआई के बाद फैब्रिकेटेड नोटिफिकेशन बड़े निकल आते हैं, तो जहन में और दिल में शायद उम्मीद यही थी कि कोई फैब्रिकेटेड ही चीज होगी। कहाँ हमारे तालीमी इदारे इस तरह की नोटिफिकेशन थोड़ी निकालेंगे। और नियाज साहब माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए हैं, उनको इस तरह के प्रोटोकॉल्स, और वो मुल्क जहां पर वैसे ही लोग बेचारे सफर कर रहे हैं, तो ये वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं अब इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ कर नियाज साहब को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी तो जाना ही है। लेकिन टू माई सरप्राइज मुझे ये कहा गया कि देखें जी मैडम, यहाँ तो हमारे लोगों को खुश होना चाहिए कि हम सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अमेरिकन कल्चर को फरोग दे रहे हैं, और हम अमेरिकन सिस्टम को जो है वो प्रमोट करते हुए खुद से फंड इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हमने जो शायान शान प्रोटोकॉल है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर न्याज साहब को, वो हमने देना ही देना है।
اور میں نے ان سے ویسے عرض کی تھی کہ دیکھیں جی، اگر مطلب آپ سرکاری وسائل استعمال نہیں کر رہے، امریکن سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، تو پھر سادگی کی طرف آ جائیں نا. لیکن یونیورسٹی کی طرف سے اس طرح کا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ریپرزینٹیو کا کہنا یہ ہے کہ ہم امریکن سسٹم کو، امریکن کلچر کو یہاں پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ کر رہے ہیں اور اپنی جیب سے یہ پروٹوکول ارینج کر رہے ہیں. تو یہ ہماری یونیورسٹیز کا حال ہو چکا ہے. ہم پروٹوکولز اور لش پش اور ان سب چیزوں سے باہر نہیں آنا چاہتے. خیر اینی ویز، اس حوالے سے دیکھیے میں ایک سٹوری بھی ریٹن سٹوری بھی کر چکی ہوں، نوٹیفیکیشنز بھی ساتھ اٹیچ ہے. دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو پنجاب سے ہے. پہلے میرے خیال میں اچھی بات کر لیتے ہیں، پھر انفارچونیٹ والی بات کریں گے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم ابھی کل بات کر رہے تھے شرمیلا فاروقی صاحبہ کے حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، جو اسلام آباد کے اندر ایک کم عمری کی شادی کے حوالے سے بل تھا، اس کو باقاعدہ قانون کا درجہ دیا گیا. اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان بہت گرم سرد ہو رہے تھے اور انہوں نے اسمبلی پہ باقاعدہ اس کو چیلنج بھی کیا، جس پر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کل یہ باقاعدہ پرسوں سوال اٹھایا تھا کہ کیا یعنی ایک بل جس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس پر ایک ممبر اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو اس پر کوئی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ہم ابھی یہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں کم عمری کی شادی کے حوالے سے جو سوسائٹی کے حوالے سے بینیفیشل چیزیں ہیں اور جن پر کام ہونا چاہیے، اور اس کی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ آیا کہ پنجاب میں بھی فائنلی جو ہے کم عمری کی شادی کے حوالے سے کل ایک بل جو ہے اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، منظور کیا گیا. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو کم عمری کی شادی تھی وہ اس میں بچیوں کی جو عمر تھی وہ 16 سال تھی، بوائز کی ایج 18 ایئرز فکس کی گئی تھی. لیکن اب اس بل کے اندر جو بچیوں کی عمر ہے، منیمم عمر جو ایج ہے شادی کے حوالے سے، وہ 18 سال فکس کر دی گئی ہے. یعنی بوائز کی بھی 18 سال ہے اور گرلز کی بھی 18 سال ہوگی ہے. اور اس میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم جب سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر بھی جو بل آیا تھا اس میں بھی باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ جو نکاح ہوں گے ان کو بھی سزا کے دائرے میں لایا جائے گا. اسی طرح پنجاب میں بھی یہ چیز ہے، اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ کی گئی کہ وہ لوگ جو 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں کریں گے، جو رسپانسبل ہوں گے اس حوالے سے، تو وہاں ان کے اوپر چائلڈ ابیوز کا کیس کیا جائے گا اور ان کو چائلڈ ابیوز کے دائرے کے اندر اور سزا کے اندر لے کر آیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے. جب ہم سندھ کی بات کرتے تھے، سندھ میں یہ پہلے بل آیا تھا، پھر بلوچستان نے اس بل کو پاس کیا، پھر اسلام آباد کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. تو پنجاب میں جو ہم بار بار سوچ رہے تھے اور خود چاہ بھی رہے تھے کہ اب پنجاب کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، تو وہ ایک اچھی چیز ہے جو پنجاب سے ہوئی. اب ایک اور امپورٹنٹ بات کی طرف آ جاتے ہیں. آج ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے سی ایم مریم نواز صاحبہ، وہ میاں والی میں موجود تھیں. اس سے قبل بلوچستان بھی گئی تھی. وہ جب وہ بلوچستان میں تھی، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پورے پنجاب سے اساتذہ کرام اور سرکاری ملازمین اپنے کچھ مطالبات لے کر لاہور میں موجود ہیں اس وقت، اور 3 راتیں ہو چکی ہیں، 2 دن گزر چکے ہیں. انفارچونیٹلی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو کسی نے بادر کیا اس پروٹیسٹ کو، اور نہ ابھی تک کوئی ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ ان کے پاس گیا کہ کیا بات ہے یا معاملات کو سلجھایا جائے. اور میڈیا کے اوپر یہ ویسے ہی بلیک آؤٹ ہو چکا ہے. لیکن ہماری سیم صاحبہ آج میاں والی میں موجود تھیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی طرح صرف دعوے نہیں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. اور پچھلے 20 سالوں میں پنجاب میں وہ کام نہیں ہوا جو اب 2 سالوں میں ہو گیا. اب اس کا جو سمرائز ورژن ہے وہ میرے خیال میں ایوری ون از کیپیبل کہ وہ نکال سکے کہ پچھلے 20 سالوں میں حکومت کس کی تھی اور یہ جو دعوے کون کر رہا تھا اور کام کس نے کیا. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھیں اور یا ہم غلط سمجھ رہے ہیں یا وہ کچھ غلط کہہ گئی ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن مین وائل لاہور کا آپ کو داتا دربار کا انسیڈنٹ یاد ہوگا. میں آج چیز کو اسی طرح سے ریلیٹ کروں گی کہ اس انسیڈنٹ کے بعد بھی جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا ان کی جو ہے خاندان کے ساتھ معافی تلافی کی خبریں جو ہیں وہ بھی وائرل ہونا شروع ہوئیں، اور کہیں صلح صفائی اور چیزیں اس طرف چلنا شروع ہو گئیں. یہ بہت بڑا اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور اس حوالے سے بڑی کلیئر ایک بات یہ کی گئی تھی. جو اس خاتون کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو 1-1 کروڑ دیا جا رہا ہے، اناؤنس کیا جا رہا ہے، یہ میری بچیاں میری بیوی کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو خیر اس کے بعد بار بار یہ بات کی گئی. سی ایم صاحبہ بار بار کہتی تھی کہ میں روزانہ رات کو میک شور کر کے سوتی ہوں کہ کسی گٹر کے اوپر ڈھکن جو ہے وہ مسنگ نہ ہو. لیکن ایک اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے علاقے میں ہوا، پاک پتن میں ہوا. پاک پتن شریف میں جناب 16 سال کا ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، جو اپنے باپ کے ساتھ ایک بیکری کے اندر محنت مزدوری اور وہ اپنا گھر چلا رہے تھے. 4 بھائی ہیں وہ.
3 بھائی ہیں، یہ بڑا بھائی تھا، ایک بہن ہے، یعنی ٹوٹل 4 بہن بھائی ہیں، اور یہ سب سے بڑا تھا، اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، 16 سال کا تھا، بیکری میں کام شاپ کر رہے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اپنا گھر بار چلا رہے تھے، اور آج اسی علاقے میں یعنی پاک پتن میں ایک جگہ پر سیوریج کے لیے گڑھے کھودے گئے تھے، اور بدقسمتی ہے کہ یہ اس گڑھے میں گرا اور جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 16 سال کا بچہ اور لڑکا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس سے بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ کل رات کا انسیڈنٹ تھا، اب تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایک شخص بھی اس فیملی کے پاس نہیں پہنچا، اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو میڈیا کے دوست احباب موجود ہیں، جو ہمارے سورسز وہاں موجود ہیں، وہ جب انہوں نے ان کے گھر کا وزٹ کیا تو یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر کے باہر بھی سیوریج کے حوالے سے گڑھا کھودا گیا، سیوریج کا پانی ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ایک گڑھا بھی کھودا گیا ہے، لیکن نہ تو کوئی بیلٹ لگایا گیا، نہ سیفٹی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی انڈیکیشنز وہاں لگائے گئے ہیں، تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس اہل علاقہ کے لیے بھی۔ اور اسی طرح وہ گڑھے جو کھودے گئے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں داتا دربار کے انسیڈنٹ کی، تو وہاں بھی بیسک بات یہ تھی کہ سیفٹی کے حوالے سے یہاں لوگوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ ایریا ہے، پروہیبٹڈ ایریا ہے، یہاں آپ نے نہیں آنا، کسی قسم کی کوئی سیفٹی والز نہیں لگائی گئی تھی، جو بعد میں لگائی گئی، فوراً انتظامیہ ایکٹیو ہوئی، اور وہ سارا انسیڈنٹ جب تک پنجاب حکومت کے ریپرزینٹیٹیو اس کو فیک نیوز قرار دیتے رہے، مین وائل جو ہے وہاں سیفٹی والز لگا دی گئی۔ پاک پتن میں بھی یعنی آپ ڈیولپمنٹ کے کام تو کر رہے ہیں، لیکن لاہور کے انسیڈنٹ کے بعد کیا جو ڈی سیز کے ساتھ اور اس طرح کی ساری میٹنگز ہماری سی ایم صاحبہ کر رہی تھی، کیوں میک شور نہیں کیا گیا کہ کہیں پر بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلے سیفٹی والز جو ہیں ان کو لگائیں، اور میک شور کریں کہ سیفٹی والز لگی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کہیں پہ کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہے۔ آپ یہ ہمارے لیے ایک عام سی بات ہو سکتی ہے کہ 16 سال کا لڑکا ہے اور وہ سیوریج میں گر گیا اور ہم 4 دن افسوس کریں گے، لیکن جن کا جوان بچہ جو ان کا واحد ایک کفیل بھی تھا ایک طرح سے، جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس فیملی کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انتظامیہ ابھی تک اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی، انتظامیہ ابھی تک فیملی تک بھی نہیں پہنچی، اور کسی قسم کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور اسی والے سے جب ہم پنجاب حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ سوال کھڑے کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے، اور کیا جو میڈیا میں سب اچھا کی رپورٹ دکھائی جا رہی ہے اور ہر جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں ان کے لیے میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں میرا نہیں خیال کہ سب بلیک آؤٹ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ تھا کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹ سعدیہ مظہر رپورٹس میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔